इसका कलमा पढ़ो, ये माबूद है, इसकी इबादत करो। अम्मार की देख रहा है बहन करके कि मेरी माँ पर जुल्म हो रहा है, लेकिन अम्मार की माँ ये नहीं बोली, बल्कि उस माबूद बातिल के मुंह पर थूक दिया और थूकने के बाद कहा, सुनो सुनो, मैं तो यही बोलती रहूंगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे प्यारों, लोगों ने कहा छोड़ दे। हजरत अम्मार की माँ बोली, ऐसा हो नहीं सकता। हाथों की हड्डियां खींच दी गई, लेकिन लब पे जारी है ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरे हाथ की हड्डी खींच दी गई, क्या जारी है लबों पर? ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर लोग आए, कहा सुन सुन, आज भी अपने दीन से भटक जा। कहा सुनो सुनो, ये तो होने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों, पाँव की हड्डी तोड़ दी गई, फिर भी सांस जिंदा है, लब पे जारी है ला इलाहा इल्लल्लाह। दोनों पाँव की हड्डियां टूट गई। कहा सुनो सुनो, अब आखिरी चांस है, अगर अभी भी तुम्हें बचना है, मौत के मुंह से निकलना है, तो जो मैं कहता हूं इस माबूद की तू इबादत कर ले, इसके कलमे को पढ़ ले। कहा सुनो सुनो, ऐसा हो नहीं सकता है। हमने तो खुदा को नहीं देखा, लेकिन जिसने खुदा के बारे में बताया है, जब वो अकरार बोल है तो खुदा के सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर रईसे मिल्लत। इसी पर एक बात याद आ गई दोस्तों। एक बार क्या हुआ, मेरे आका सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? कितने लोग समझ रहे हो? हाथ नीचे रखो, देखो लोग समझ रहे हैं। मेरे प्यारो, एक बार क्या हुआ, अबू जहल, नाम सुना है क्या? अरे भैया सुना है अबू जहल? हाँ, बोलते रहो, कुछ तुम भी कहो कुछ हम भी कहे, तब तो बात बनेगी। सब मैं ही कहता रहूं तो मामला कहां से बनने वाला है? अभी तो पसीना स्टार्ट हुआ है निकलना। मेरे प्यारो, अबू जहल गए, एक घर को खटखटाया। खटखटाने के बाद एक शख्स घर से निकले। अबू जहल ने कहा, सुनो, अगर कोई ये बात कहे, क्या बात कहे, कि मैं रात भर अर्श इलाही पर गया, जन्नत की सैर की, जन्नत जहन्नम को देखा, चांद के ऊपर गया, चांद को देखा, सारे मिराज के वाक़ये को अबू जहल ने उस शख्स से बयान किया, लेकिन नाम नहीं बताया। उस शख्स ने पूछा, ये किसने कहा है? क्या कहा? इतनी सारी बातें एक रात में, ये किसने बताई? ये कौन है? उस शख्स पूछने वाले कौन है मालूम है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। कहा, अबू जहल जिनकी दास्तान तूने सुना डाली, ये बताओ वो है कौन जो एक रात में हजार मील का सफर कर गए, जन्नत जहन्नम अर्श कुर्सी लोहे महफूज सारी चीजें देख ली, वो है कौन? कहा, कोई शख्स ऐसी बात कहे तुम मानोगे? कहा, पहले आदमी तो बता, बोलने वाला कौन है? सुनियो क्या मिजाज मिला कि हर की बात को सुनो मत, अगर सुन लो तो पहले पूछो करने वाला कौन है। आज हमारी लड़ाई इसी पर है, बात सुन के हम ये नहीं पूछते कहने वाला कौन है, हम लड़ जाते हैं। अबू जहल ने कहा, अबू बकर सिद्दीक ने, कौन है? कहा, सिद्दीक को कौन है मालूम है? कहा, कौन? कहा, वो तुम्हारा दोस्त मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा, अबू जहल सुन ले, मैंने आंख बंद करके सारी बात को मान लिया, सारी बात मान ली। कहा, कैसे मान ली? कहा, सुन, जब मैंने खुदा को नहीं देखा, बिन देखे खुदा को उसके कहने से मान लिया, जिंदगी को उसके कहने से मान लिया, मौत को उसके कहने से मान लिया, तो ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए बहुत छोटी सी चीज है। जब चाहेंगे आसमान जाएंगे, जब चाहेंगे धरती। तो सुन लियो, ये मिजाज बना लो, ये जहन बना लो। कोई कुछ कहे पहले पूछो किसने कहा? फला ने कहा। हाँ भाई,
मैं तो मान गया, मैं तो, लेकिन बात मानने से पहले जात को मानना पड़ता है। बात मानने से पहले किसको मानना पड़ता है? अभी आप मुझे मानो ही ना तो मेरी बात को मान जाओगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे भाई मान जाओगे? नहीं मान सकते, क्योंकि आदमी पीर से मोहब्बत क्यों करता है? पीर की मोहब्बत अगर है, उसको देखना है, तो पीर की बात मानता है कि नहीं मानता समझ में आएगा। अब मुसलमानों अपना मुहासबा करो, हमने खुदा की कितनी मानी और कितनी नहीं मानी, हमने रसूलुल्लाह की कितनी मानी और नहीं मानी। फिर क्यों परेशान हो गए कि जुल्म बहुत हो रहा है, परेशान बहुत किया जा रहा है, सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, तब शिकायत हुई ना। तो दोस्तों, हजरत अम्मार की मां कलमा पढ़ते पढ़ते दुनिया से चली गई, लेकिन गैर का कलमा नहीं पढ़ा। समझ गया, नहीं पढ़ा। अब और आगे जाओ, मताफ में सिद्दीक अकबर को मारा गया, लेकिन कलमा लब पे जारी है। और आगे जाओ कि सैयदना अमीर हमजा के कलेजे को जिस्म से निकाला गया, उसको काट के चबाया गया, उसके बावजूद भी अमीर हमजा के लब पे कलमा। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, यही तो ताकत है हमारी। ला इलाहा इल्लल्लाह जारी है। खालिद बिन वलीद शहीद हो रहे हैं, लबों पे कलमा जारी है। उमर फारूक शहीद हो रहे हैं, लबों पे कलमा जारी है। उस्मान ज़ुन्नूरैन शहीद हुए, लबों पे कलमा जारी है। जितने सहाबा है, जितने भी औलिया है, जितने सालिहीन है, सिद्दीकीन है, दुनिया पर तो जुल्म हो रहा है, लेकिन लबों पे कलमे जारी है, जारी है, जारी है। ये लबों का कलमा हमें क्या पैगाम दे रहा है? एक तरफ मौत है, एक तरफ खुदा की जात है, लेकिन मेरे प्यारो, ये खुदा का फलसफा कैसा है? ये कुरान का फार्मूला कैसा है? ये फलसफा कैसा है? हम तो कभी ना समझ सकते थे। मौला अली पर जुल्म हुआ, मौला अली को नेज़े से मारा गया, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं? ये नेज़ा उस वक्त निकालना जब मैं सजदे की हालत में रहूं, लब पर खुदा की तस्बीह हो, ताकि जब तुम निकालोगे तो अली को दर्द का एहसास नहीं होगा, अली को दर्द का एहसास नहीं होगा। मेरे प्यारो, हमने सहाबा की जिंदगी पढ़ा, हमने बदरी सहाबा की जिंदगी पढ़ा। एक सहाबी रसूल हजरत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी मज़ार पाक बदर शरीफ में वाक़े है, मेरे प्यारो, उनके दोनों पांव को काट दिया गया। काटने के बाद वो हाथ के बल पर हुजूर की तरफ जा रहे थे। एक सहाबी ने पूछा, ए उबैदा, तुम्हारे पैर कट गए, क्या तुम्हें पैर की तकलीफ नहीं है? पैर से खून निकल रहा है, उसकी शिद्दत का एहसास नहीं होता? कहा, सुनो सुनो, एहसास तो उस वक्त होता है जब मदीने की याद दिल से निकलती है, जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह का ख्याल करता हुए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख अल्लाह कहते कहते कहा, सुनो, पैर तो कट गया है, जालिमों ने तलवारों से काट दिया है, लेकिन जिससे मिलने जा रहा हूं, जो खेमे में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, बैठे हैं, उनकी तरफ से इस तरफ की शिद्दत का एहसास नहीं हो, इस तरफ का एहसास नहीं हो रहा है। दोस्तों, ऐसे सैकड़ों सहाबा के वाकियात हैं, मुख्तसर में पेश करता चलूं। हजरत अबू बकर को इतना मारा गया कि रिवायत में आता है नाक चेहरे पर पता नहीं चल रही थी,
होश पड़े हुए थे। आपके अहबाब घर वाले भागते हुए आए, कहा ये अबू बकर चलो इनको किसी डॉक्टर को वहाँ तबीब को वहाँ ले चलते हैं। अबू बकर बिल्कुल से रूह निकलने को बाकी है, जिस्म में सिर्फ इतनी ही सांस चल रही है जिससे जिंदगी बढ़ती चली जाए। जैसे डॉक्टर का नाम सुना, हजरत अबू बकर तड़प के कहने लगे, कहा सुनो सुनो, मुझे डॉक्टर के पास नहीं आमिना के लाल के पास ले चलो, आमिना के लाल के पास ले चलो। कानों में आवाज जाती है घर वालों की, बेटा तेरी हालत ऐसी नहीं है कि तुझे हम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के दरवाजे तक ले जाए। अबू बकर कहते हैं अगर अबू बकर को जिंदगी दिलावा है तो दुनियावी डॉक्टर नहीं, मदीने का डॉक्टर अता। मेरे प्यारों, जब हजरत अबू बकर को हुजूर के दरवाजे पर ले जाया गया, सिर्फ हुजूर के घर की खुशबू से अबू बकर गोदी से छलांग मार के हुजूर के सीने से सीना मिलाया। आका ने पूछा, ए अबू बकर क्या हाल है तुम्हारा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक आप मेरी नजरों से गायब थे मैं समझ रहा था अबू बकर मर चुका है, अब आपसे मिल लिया है अबू बकर जिंदा हो गया। मुझे है तबीबो तुम न छेड़ो, मुझे चाहते हो जिंदगी तो मदीना लेके जाओ। मेरे दोस्तों, ये सहाबा का किरदार है कि हर हाल में मदीना सीने से ना जाए, हर हाल में आमिना के लाल की मोहब्बत सीने से ना निकले। आज हम अपना मुहासबा करें दोस्तों, गौर करें, एक दूसरे को मत देखो, अपने अंदर देख लो, अपना मुहासबा करें। तो प्यारो, ये सारे सहाबा की जिंदगी मैंने बताई है। मैं पूछता हूं, क्या उनको माँ बाप की मोहब्बत नहीं थी, बीवी बच्चों प्रॉपर्टी की मोहब्बत नहीं थी? क्या उन्हें जान की माल की मोहब्बत नहीं थी? पूछो सहाबा से तो कहेंगे ये चीज तो वक्ती चीज है, मरने के बाद 1 रुपया भी कब्र में नहीं रखा जाता। मरने के बाद सिर्फ वही कफन पहनाया जाता है जिससे मैं भागा करता था, वही सफेद लिबास में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, जो मरने के बाद तुम्हें कौन याद करने वाला है? मरने के बाद तुम्हारा पुरसाने हाल कौन है? मरने के बाद तुम्हारा रखवाल कौन है? मरने के बाद तेरी शफाअत करने वाला कौन है? मरने के बाद तेरी अंधेरी कब्र को नूर बनाने वाला कौन है? मरने के बाद आसाब के फरिश्तों को कब्र से हटाने वाला कौन है? अरे मरने के बाद न तेरे बाप, न माँ, न बच्चे, न रिश्तेदार कब्र में आएंगे। मरने के बाद वही आएगा जो आमिना का नाम। दोस्तों, जब तुमने दुनिया में निकाल दिया दिल से तो कब्र में क्या खाक आएंगे? ये सुन्नियो, गफलत की नींद से बाहर आओ, ये मत सोचो ये तो किस्सा है साहबा का। ये किस्सा नहीं है, यही तो इस्लाम की बुनियाद है, यही तो इस्लाम का फाउंडेशन है। एक बात बताता हूं, 1400 साल की मैंने बात बताई, 30 साल पहले आ जाओ, तुम्हारे इसी खंबात में, शाहे मीरा के जंगल में। शाहे मीरा मामूली वली नहीं है, खंबात वालों, इलाके वालों, जो गौसे आजम के पोते हों। ऐसे वली है जिनकी नस्लों में अल्लाह ताला ने करामत को पैदा फरमाया। या ऐसे वली है कि लोग मदरसे में जाके आलिम होते हैं। शाहे मीरा तो पैदा होते ही आलिम दीन होते हैं। या ऐसे वली है जब तक उनकी तबीयत में कोई उतरा नहीं, अपने आस्थाने को जंगल बना रखा, लेकिन जब दिल में ख्याल आया ये जंगल अब मंगल होना चाहिए तो गौसे आजम की औलाद रईस मिल्लत को बुलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि शाहे मीरा को मालूम है घर को छोड़ के, वतन को छोड़ के, परिवार को छोड़ के हर आदमी दीन का काम नहीं कर सकता है। ये वही कर सकता है जिसकी रगों में हैदर कल्लार का खून होता है।
تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مظہر کرامات غوث اعظم دوستو ظلم کی داستان سنانا مقصد نہیں ہے، ہم بات والے گواہ ہیں کتنے ظلم ہوئے کتنے ستم ہوئے، لیکن رئیس ملت جو صحابی نہیں ہے، رئیس ملت تابعی نہیں ہے، رئیس ملت تبع تابعی نہیں ہے، رئیس ملت اہل رسول ہے، رئیس ملت ایک ولی کامل کا نام ہے۔ جب 1400 سال کے بعد ایک اللہ کا ولی اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کے کھمبات کا ساری دنیا سے طواف کرا سکتا ہے تو صدیق کے ایمان کا کیا عالم ہے؟ میرے دوستو جنگل ہے، کوئی شہر میں جاتا ہے کہ جنگل میں جاتا ہے، بیابان میں جاتا ہے کہ منگل میں جاتا ہے؟ دوستو لیکن رئیس ملت کو معلوم ہے کہ میرے جد مخدوم اشرف نے سمنان کی سلطنت کو چھوڑ کے کچھوچے کے جنگل کو بنایا، میرے غریب نواز نے سنجر کو چھوڑ کے اجمیر کو مسکن بنایا، میرے غوث اعظم نے جیلان کو چھوڑ کے بغداد کو مسکن بنایا، میرے حسین نے مدینے کو چھوڑ کے کربلا کو پسند فرمایا، سبحان اللہ، مولا علی نے مدینے کو چھوڑ کے نجف کو مسکن بنایا، اور ہمارے آقا نے مکہ کو چھوڑ کے مدینے کو مسکن بنایا۔ تو رئیس ملت کی نظر ان اولیاء کو دیکھ رہی تھی، کس کو دیکھ رہی تھی؟ ان اولیاء کو دیکھ رہی تھی۔ دوستو کتنے ظلم ہوئے، آج کا ظلم تو کم ہے جو وہ ظلم اس وقت تھا، لیکن پیارو مجھے ایک بات یاد آتی ہے غریب نواز کی، کہا سنو فقیر کو اٹھا رہے ہو، جا تمہارا اونٹ بیٹھے کا بیٹھا رہ جائے گا۔ غریب نواز نے صرف جگہ بدلی، کیا بدلا؟ صرف جگہ بدلی، 1 کلومیٹر کی جگہ نہیں بدلی، صرف میٹر میں جگہ بدلی۔ اللہ کی مشیت نے دیکھا میرے معین الدین تم نے اونٹ کے لیے جگہ بدل دی، اب جاؤ، جب تک تو کہے گا نہیں اونٹ اٹھنے والا نہیں ہے۔ یہ ولیوں کی طاقت ہوتی ہے۔ میرے دوستو ایک سے ایک پہلوان آئے، اور رئیس ملت تو دبلے پتلے، کمزور، دکھنے میں کمزور، اندر سے دمدار شاندار۔ سبحان اللہ، اللہ والے دکھنے میں کمزور ہوتے ہیں، اندر سے بڑے پہلوان ہوتے ہیں، اور علی کا بیٹا کمزور، اس پہ دے رہے ہیں، ہمیں شیر کا بیٹا تو شیر ہوتا ہے نا، اور شیر رہتا ہے جنگل میں، کہاں رہتا ہے؟ جنگل میں رہتا ہے۔ تو جنگل میں رہ کے جتنے پلر تھے فالتو سب تو چلے گئے، لیکن رئیس ملت اسی پوزیشن میں کھڑے رہے، ہاں بے شک، پوزیشن میں کھڑے رہے، اور صرف سنو ایسے کھڑے رہے کہ دنیا کو بتایا سنو رئیس ملت تو ٹٹنا سا انسان ہے، خدا کی مخلوق کا ادنا کم تر بندہ ہے، لیکن سنو یہ مت سوچو کہ میں ڈرتا کیوں نہیں، گھبراتا کیوں نہیں، پریشان ہوتا کیوں نہیں، یہ تیری سوچ ہو سکتی ہے، میری نظر تو قرآن کی آیت کو پڑھ رہی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم رنجیدہ مت ہو، تم پریشان مت ہو، تم بلندی پر ہو کیونکہ تم ایمان والے ہو۔ جب ایمان والا کوئی ہوتا ہے لاکھ مخالف ہوا چلتی رہے، لاکھ چلتی رہے۔ آج دیکھو دوستو اس سرکار سے پریشان ہو جاتے لوگ، لیکن اس سرکار نے اپنے قدم، اپنے پیشانی کو رئیس ملت کی قدم رکھا۔ کبھی دلی نہیں گئے لیکن دلی والوں کو بلایا، کیوں؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، قرآن فرما رہا ہے تم ہی بلندیوں پر، کون فرما رہا ہے یہ؟ تم ہی بلندی پر ہو، کیوں؟ ان کنتم مومنین، کیونکہ تم ایمان والے ہو۔
ایمان والے ہو اے نگرا کے سنی مسلمانوں، میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آؤ شاہ میرا کی بارگاہ میں، آؤ کھمبات والو شاہ میرا کی بارگاہ میں. غلطی کرنا تو انسان کی فطرت ہے، لیکن غلطی پر اڑے رہنا یہ شیطان کی فطرت ہے. ایک واقعہ بتاتا ہوں. 2 غلطی ہوئی ہے دنیا میں جس سے دنیا وجود میں آئی ہے. کتنی غلطی ہوئی ہے معلوم ہے؟ کون کون سے؟ ایک تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا گیہوں مت کھانا، کھا لیا. ابلیس سے کہا سجدہ کرو، نہیں کیا. کتنی غلطی ہوئی؟ 2 ہوئی نا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے معاف کر دیا، ابلیس کو نہیں کیا. کیوں بھائی؟ دونوں کی تو غلطی ہوئی نا ظاہری طور پر. ان کو کیا کہا اللہ نے؟ گیہوں مت کھانا، کھا لیا. اس سے کہا سجدہ کرو، نہیں کیا. ہوئی کہ نہیں غلطی؟ 2. ایک معاف ہے، ایک معاف نہیں ہے. بولو بھائی، سمجھ رہے میں دماغ میں بات آ رہی ہے؟ آوے چھے ہمارے دماغ میں. آوے صاحب. دوستو غلطی تو ہوئی ہے دونوں سے. ایک نے غلطی کر کے 300 سال، تقریباً 300 سال روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے. اللہ نے غلطی معاف کر دیا. ایک اکڑ گیا، میں کائے کو سجدہ کروں؟ یہ تو مٹی کے ہیں، میں تو آگ کا ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ بتاؤ، جس رب نے دونوں کو بنایا ہے، مٹی والے کو آگ والے کو، اسی رب کو ہی کمنٹ مارنا. کتنا بےہودہ بیوقوف ہے. کہا میں کیوں کروں سجدہ؟ رب نے کہا چل نکل جا. نکل گئے. اور نیچے اب آتے ہیں ہم لوگ. 2 سے غلطی ہوئی. ایک حضرت عمر سے، ایک ابو جہل سے. کس سے ہوئی؟ 2 سے ہوئی. کس سے ہوئی؟ ایک حضرت عمر سے. کیسی غلطی خبر ہے تم کو؟ آج تو ماننا ہوں گا. تلوار نکال لیا. نکالتے نا اپنے لوگ جذبات میں. آج تو جو ہوگا دیکھ لوں گا، ماننا ہوں گا. کیا نیا دین لے کر کے آئے؟ ایک وہ کھڈا کھودا نبی کے لیے، خود کھڈے میں گر گیا. اس نے کافی ماننے کی پلاننگ بنائی. سب کتابوں میں، تفسیر میں نہیں جانے والا، خالی آپ کے ذہن کو کھولنا چاہتا ہوں. 2 غلطی ہوئی. اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اے اللہ ان دونوں میں سے ایک کو ہدایت دے، دونوں کو مت دے. کس کو دے؟ تو اللہ نے کس کو دیا؟ حضرت عمر. اور کس حالت میں دیا؟ عبادت کی حالت میں نہیں، تلوار کی حالت میں. اور اس کو نہیں دیا. اس پر مفسر فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا دل نہیں گندا تھا، ذہن گندا تھا. کیا گندا تھا؟ جو سنا تھا تو دماغ گندا ہو گیا. سن تو جذبات میں تلوار نکالی گئے. ابو جہل جو تھا دل سے بھی گندا تھا، ذہن سے بھی گندا تھا. تو جو دل سے گندا ہوتا ہے اسے اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے. جو ذہن کا گندا ہوتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے. کیسی صورت ہے؟ تلوار لے کر کے اللہ کے نبی کو ختم کرنے کے. جیسے ہی نخرے مصطفیٰ دیکھا، تلوار لگ کے کہا میں مجرم ہوا تھا، مجھے میں مجرم ہوا تھا، مجھے ساتھ لے لو. اور ایمان لانے کا حضور سنیے، اب عمر آ گیا ہے. اب کمروں میں بات نہیں ہوگی، اب تو میدان میں بات ہوگی. سبحان اللہ. سنو، اب چھپ چھپ کے اذانیں نہیں، میدان میں ہوگی. اب عمر آ گیا ہے، سمجھے نا. لیکن ابو جہل کو اور نیچے آؤ، اور نیچے لے چلو. سنو، اور نیچے کربلا کا میدان ہے. امام حسین خیمے کے باہر سست بیٹھے ہوئے ہیں. سست بیٹھے ہیں. سست سمجھتے ہو؟ ٹینشن میں نہیں کہ کب کیا ہوگا. ہاں، یہ تو ہم لوگ ٹینشن میں اب کیا ہوگا. وہ تو اتنا جانتے جس کے لیے آیا ہوں اس کے لیے چلا جانے والا ہوں. وہ ذہن میں رکھنا، میں نے جو ظلم سے سٹارٹ کیا ہے اس ٹاپک کو شروع والی ذہن میں رکھنا، تب یہ بات زیادہ کلیئر ہو.
خیمے کے باہر بیٹھے ہیں سوچ رہے ہیں سب بیوقوف کیسے لوگ ہیں کہ اپنے ہاتھ سے اپنی جہنم کو بنا رہے ہیں، کیونکہ نبی کے نواسے تھے نا، تو وہ تو اللہ کے نبی کے امتی کو جہنم کی آگ سے بچانے آئے ہیں۔ اسی غمگین میں اچانک ایک شخص گھوڑے سے اتر کے آیا، کہا السلام علیکم۔ حضرت امام حسین نے اس کی طرف دیکھا، کہا وعلیکم السلام۔ کہا حضور مجھے معاف کر دو۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا نہیں، میں آپ کی عظمت کو سمجھ نہ سکا، اگرچہ میری اس تلوار سے نہ جانے کتنے آپ کے لوگ شہید ہو گئے، لیکن حضور میں سمجھ نہ سکا، مجھے معاف کر دو، اپنی غلامی میں لے کر کے اپنے قافلے کا سپاہی بنا دو۔ سبحان اللہ۔ امام حسین نے اس کی آنکھوں سے آنسو کو گرتے دیکھا تو امام حسین کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگ گئے۔ یہ آل رسول ہوتے ہیں، گر گئے۔ تو دوستو، جب تک وہ شخص یزیدیوں کے ساتھ تھا تو جہنمی کتا تھا، جب تک وہ شخص یزیدیوں کے گروہ میں تھا اس پر اللہ اور فرشتوں کی لعنت تھی، لیکن جب حسین کے قدموں میں آیا تو دنیا نے حضرت حر کے نام سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت حر کے نام سے، اور حر کا مطلب ہوتا ہے آزاد۔ مولا حسین نے کہا حر تو جہنم سے آزاد ہو گیا، سبحان اللہ۔ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ سن لیا، اتنے قتل ہو رہے ہیں، عمار کی ماں کو مارا گیا، صحابہ کا قتل ہوا، کتنے معاملات آپ نے سن لیے۔ دوستو، بدر میں، احد میں، حنین میں، جلالہ میں، صفین میں، اتنے کثیر تعداد میں صحابہ دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن پیارو اب پتہ کیسے چلے گا کہ یہ سب جنتی ہیں، یہ سب سے خدا راضی ہے، یہ سب ایک ہے، ان سب سے خدا نے جنت کا وعدہ لیا؟ یہ جاہل ان پڑھوں کو سمجھایا کیسے جائے؟ تو دوستو، مولا حسین نے سر کو کٹایا، لبوں پہ جاری تھا لا الہ الا اللہ۔ لبوں پہ جاری تھا، آگے پیچھے والے مل کے کہو، لبوں پہ جاری تھا، لا الہ الا اللہ۔ لبوں پہ جاری تھا، لا الہ دل بول رہا تھا، لا الہ۔ ذہن کہہ رہا تھا۔ تو دوستو، اس شہادت کو رب نے اتنا پسند فرمایا، کہا سنو، حسین کی شہادت تفسیر قرآن بن گئی ہے۔ نیزے پر جب سر کو رکھا گیا، ابھی تک تو ہم نے دیکھا عمار کی ماں جب تک زندہ تھی تب پڑھ رہی تھی، حضرت ابو بکر زندہ تھے پڑھ رہے تھے، عمر زندہ تھے پڑھ رہے تھے، حسان زندہ تھے پڑھ رہے تھے، سارے صحابہ زندہ تھے پڑھ رہے تھے۔ حسین مرنے کے بعد بھی پڑھ کے دنیا کو بتا رہے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اموات جو خدا کی راہ میں مرتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پیغام دیا، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، عطا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ ابھی چرچا تیرا، سبحان اللہ۔ کبھی چرچا تیرا۔ تو دوستو، ایمان کی حالت میں رہو۔ کس کی حالت میں رہو؟ ایمان والے جب ہو جاؤ گے، ایمان والے جب ہو جاؤ گے تو پیارو یہ دنیا تمہیں سلام کرے گی۔ سبحان اللہ۔ ایمان والے ہو جاؤ۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں جملہ معترضہ کے طور پر۔ کل الحمدللہ سرکار شاہ میرا کے کرم سے سی ایم کے ساتھ ایک پروگرام تھا اپنا، احمد آباد کی ہوٹل میں، 5 اسٹار ہوٹل میں۔
کیا شان ہوتی ہے اللہ والوں کی، اور جس پر اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے اس کی بھی شان بڑی انمول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ بڑے بڑے منتری سب بیٹھے ہیں، لیکن جب یہ فاطمہ کے گھر کا بیٹا پہنچا، سبحان اللہ قسم خدا کی پیارو، یہ کمال اپنا نہیں ہے، نہیں ہے کچھ کمال اپنا، عطا شاہ میرا۔ سبحان اللہ ہم کو یہی کہتے رہے، باہر والے آئی نے بیسی گیا، باہر والا آئی نے ملائی تو کھائی لی، تو تمہیں کن نہیں کھاتا ہوگا، تم نے کہنے روکی چل تمہیں نہ کھا، تمہیں بن کھاؤ، ایک کٹ تھالی میں بیٹھی نے تمہیں بن ملائی کھاؤ، بن ملائی کھاؤ، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ باہر نمارا آئی نے بیسی گیا تو مدینے والے کہے مکہ نمارا آئی نے بیسی گئے ہو تو کیا کلمہ نہیں پڑھو گے؟ اللہ کو معلوم ہے باہرج والا کام کرتا ہے، گھر والے کہاں کام کرتا ہے، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ ابھی خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں کچھ واردات ہو جائے تو پڑوسی، چاہے ہندو بھائی ہو چاہے مسلمان ہو، پڑوسی پہلے آئے گا، گھر والے تو پھاپے مارے گا، پڑوسی آئے گا پہلے بچانے کے لیے، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ صحیح بات ہے پائیں مانا سائی نے بیسی گئے ہو تمہانے کیوں چھے نے، ہمیں لوگوں یو پی سی نہ تھی، ہمیں لوگوں تو مدینہ تھی آیا، کہاں سے آئے؟ مدینے سے آئے، تو چلو نا میں تو کہتا ہوں مدینہ پہنچا دو، لیکن تم کیا پہنچا پاؤ گے جب مدینے والے نے یہاں پہنچا دیا ہے؟ سبحان اللہ ہم تو اوریجنل کہاں کے؟ مدینے کے، اور تھوڑا ترقی ہوئی تو نجف پہنچے، اور آگے بڑھے تو کربلا پہنچے، اور آگے بڑھے بغداد آئے، اور آگے بڑھے تو سمنان گئے، اور آگے بڑھے کچھوچا آئے، اور آگے بڑھے تو خمبات آئے۔ تم نے ہم کو بڑھتے تو دیکھا ہے، لیکن یہ بھی تو دے بڑھا تو رہا ہے۔ ارے تو اگر رئیس ملت سے لڑ رہا ہے، رئیس ملت سے نہیں، شاہ میرا سے لڑ رہا ہے، قطب عالم سے لڑ رہا ہے، موسیٰ سوہاگ سے لڑ رہا ہے، ارجن شاہ بابا سے لڑ رہا ہے، مخدوم سمنانی سے لڑ رہا ہے، غوث جیلانی سے لڑ رہا ہے، کربلا والے حسین سے لڑ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مظہر کرامات غوث اعظم، زندہ باد سرکار شاہ میرا، زندہ باد سرکار شاہ میرا، زندہ باد حضور رئیس ملت، زندہ باد حضور رئیس ملت، زندہ باد حضور رئیس العالم، زندہ باد ایوا مارا چھے نگر والا ناگرہ ہوں نام سے ناگرہ ایوا مارا چھے منے افسوس تھا اسے کہ چھے آتو باپو نو اتلو دباؤ چھے نا بدو منتری، ارے منتری کا دباؤ کہیں چلتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ سرکار شاہ میرا نو دباؤ چھے، سبحان اللہ کیسے مسلمان ہو گئے کہ ولیوں کو بھی بھول گئے؟ میں تو کہتا ہوں ان ہو جاؤ، بھلائی اسی میں ہے، سبحان اللہ جو آؤٹ ہوا ہے وہ ہر جگہ آؤٹ ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اللہ والوں کو وہاں دماغ نہیں دل چلتا ہے، اور جب تم دماغ لے کے پہنچو گے یا تو دماغ آؤٹ ہوگا یا تو تم آؤٹ ہوگا۔ آہا کیوں آپ پوچھو ایسا کیوں باپو؟ دے مائے ایک بات بتاؤ میرے کو، تم سننے کا موڈ ہے؟ ہاں ہے؟ ہاتھ ایمانداری سے بتاؤ کس کا ہاتھ سننے کا موڈ نہیں ہے، ہاتھ اٹھائے۔ دیکھو میں نے پہلے کہہ دیا یہ ورلڈ کپ ہے، تھوڑا شارٹ بال جائے گی تو کیچ کر لے گی، اب کوئی کو کیچ نہ ہوئے تو میرا فولڈ نہیں ہے بھائی۔ تو دوستو سمجھ میں کیا آیا؟ ایک مانس جنگل میں پھیسی نہیں، اکھی دنیا میں حکومت کری سکے۔ تو میں گیا، کیا میرا سرکار کی شان مخدوم پاک کی کرامت، ہمارے مانیہ مکھمنتری جی شری وجے روپانی صاحب، امن اللہ ہدایت آپ نے امنو پن بھلو کرے کیم کی دوستو آل رسول کی محبت میں ابھا تھی گیا کہ میں تو یہ نہیں دیکھتا ہوں کیا ہے اندر سے، میں تو یہ دیکھتا ہوں دل والا ہے بھائی، کس کی محبت میں؟ اس نے یہ جوڑا اس باپو چھے ابھا تھی گیا، باپو کے ہو چھوڑا سوچ میں پڑھا، ایک فوٹو ہے اس میں ایسے اس کو دیکھ رہا ہوں کہ
کہ اپنے والے تو آل رسول کی عظمت سمجھ نہ پائیں. سبحان اللہ. اور یہ دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت تک تمہارے سینے میں ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک تم میری اہل بیت سے محبت نہ کر لو. تو دوستو ہم لوگ صوفی سنت لوگ ہیں. ہم مانو انسانوں سے نفرت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، وائٹ ہو، کرکٹر ہو، بالر ہو، فٹ بالر ہو، ایو ہو، کوئی اوپن ہو، ہم لوگ تو انسانیت سے محبت کرتے ہیں. کس سے کرتے ہیں؟ انسان. انسانیت سے. یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی اسلام کا پیغام ہے. دوستو اگر یہ پیغام اسلام نہ ہوتا آج ہم لوگ تھوڑی تھوڑی واردات ہو جائے ہماری میں کاپی نہ بھرے ہوں کروانوں ہماری کاپی، کوئی فائدہ ہے؟ ارے ایسا مارو کہ اس کی نسل کلمہ پڑھنے والی. سبحان اللہ. دوستو نبی پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ سنا آپ لوگوں نے؟ مکے سے جا رہے تھے، ایک بوڑھی عورت نان مسلم وہ سامان لے کے کھڑی تھی، کسی غلام کا گاڑی کا انتظار کر رہی تھی. میرے آقا جوان تھے، پوچھا ماں کہاں جا رہی ہو؟ یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہندو ہے کہ مسلم ہے. ماں where you are going؟ کہاں جا رہی ہو؟ کیا جاؤ چھوٹا میں؟ ماں بولی بیٹا مجھے مکہ چھوڑ دینا ہے. ماں کیوں؟ بیٹا یہاں ایک مانس ہے جس کے نام محمد رسول اللہ پجو دیا. اچھا چلو ماں تم کو تمہاری منزل تک میں چھوڑ دیتا ہوں. ہم لوگ جیسے ہوتے ہیں سینہ 56 کا کیا 58 کا بنا لیتے ہیں، اتنی حالت خراب. میرے آقا نے اپنی نبوت والی پشت پر جس کی زیارت کے لیے فرشتے مشتاق ہوں، ابھی جس کو چننے کے لیے صحابہ مر مٹتے تھے، جس کو دیکھنے کے لیے ملائکہ بیتاب ہوتے تھے. ارے دوستو جن کے مہر نبوت کی برکت تھی کہ غوث اعظم کو غوثیت کبریٰ عطا ہو گئی، میرے آقا نے اپنی نرم پشت پر اس عورت کے سامان کو رکھا اور چل دیے. راستے میں بات ہوتی گئی، وہ حضور کی برائی کرتی گئی کرتی گئی کرتی گئی. آقا مسکراتے گئے مسکراتے گئے مسکراتے گئے. آج تو ہم لوگ تو مسکرانا ہی بھول گئے ہیں. جتنے اپنے والے 3 بٹن یہاں کا کھلا ہونا چاہیے. تب کون سے دنیا میں رہتا اللہ بہتر جانے. میرے آقا مسکراتے گئے مسکراتے گئے. وہ غیبت برائیاں کرتی گئی، آقا خوش ہوتے گئے. آخر میں عورت بولی بیٹا تم بھی اس سے بچ کے رہنا. کیا بولی؟ تم بھی اس سے بچ کے رہنا، وہ بہت خطرناک جادو کرتا ہے. جو اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کا ہی ہو جاتا ہے. میرے پیاروں آقا مسکراتے گئے. آقا مسکرانا صدقہ ہے. کیا ہے؟ جتنے صدقے تم عطا کرو گے اتنے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مصیبت کے دروازوں کو بند کرے گا، رحمت کے دروازوں کو کھول دے گا. لیکن آج ہمارے نوجوان چاہے بچے ہوں چاہے بچیاں ہوں جوانی میں خوب مسکراتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے. تو دوستو وہ مت مسکراؤ جس کا تمہیں نہ دنیا میں فائدہ، نہ قبر میں فائدہ، نہ حشر میں فائدہ. مسکرانا ہے تو اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکراؤ، پڑوسی کو دیکھ کے مسکراؤ. آج ہمارا حال کیسا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے گھر کی دکھ بھری کہانیاں چوراہے پر لوگوں کو سناتے ہیں. اپنے گھر کی داستاں، غیبتیں، برائیاں، بہو کی شکایت، داماد کے بارے میں پورے محلے والے کو سناتے ہیں. ان کے سامنے روتے ہیں جو خود رونے والے ہیں، ان کو سناتے ہیں جو خود سن سن کے عاجز آ چکے ہیں. اے مسلمان سنانا تھا تو تو جاتا مسجد میں چلا جاتا، اپنے رب کو سناتا، تیرا مسئلہ بھی حل ہو جاتا، رونا بھی بند ہو جاتا. لیکن آج تو پورا پریوار جان جائے، پورا علاقہ جان جائے، خدا جانے یا نہ جانے.
تھوڑا سا چینج انشاءاللہ بولو انشاءاللہ. اب اس عورت نے کہا بیٹا تم کون ہو؟ نہ جان نہ پہچان اور تم نے میری مدد کی، تم ہو کون؟ کہا ماں میں وہی محمد ہوں جس کے بارے میں تو باتیں کرتی آ رہی. سبحان اللہ. چوک گئی وہ، کہا تم ہو؟ کہا ہاں ماں میں ہی ہوں. اپنے والے ہوتے ہاں ہوں چھو، لیکن نبی کی بولی میں نرمی دیکھو. مسلمانوں ہنسنا نہیں ہے، نرمی دیکھو کہ میں وہی ہوں جس کے بارے میں تو نے اتنی ساری داستان سنائی، پھر بھی حضور غصائے نہیں مسکراتے رہے. اس عورت نے کہا اگر تو وہی محمد ابن عبداللہ ہے تو بیٹا میں تیرے قدموں میں اپنے سر کو رکھ کے یہ کہتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. دوستو ایک آخری بات بیان کر کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں. تو کامیابی کیسے ملی؟ غصے سے ملی، آتنک مچانے سے ملی؟ کامیابی تو مسکراتے مسکراتے مل گئی. آج وہی دور ہے جو دور میرے آقا کا تھا. آج وہی ظلم ہو رہا ہے جو مکے میں ظلم ہوتا تھا. آج وہی واردات ہم دیکھ رہے ہیں جو مکے کی گلیاں اور بازاروں میں ہوتا تھا. آج ہم وہی کیس دیکھ رہے ہیں جو مکے میں بہن کر کے مارا جاتا تھا. دوستو زمانہ وہی آیا ہے، وہی دور آیا ہے. لیکن دوستو اب تو کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، کوئی نبی نہیں آنے والا. تو یہ اللہ اس ظلم سے ہم بچے کیسے؟ پیارو حدیث پڑھو. ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر کے ریگستان میں جا رہا تھا. ڈھیر ساری بکریاں تھیں. ایک بھیڑیے نے حملہ کرنا چاہا بکری پر. چرواہے نے، حدیث ہے، اپنی لاٹھی سے بھیڑ کو مارا. وہ ترنت اسی جہاں معذور ہو گیا، بیٹھ گیا. اس کو اللہ نے لسان قدرت عطا فرمائی، بولنے کی طاقت دی. اس بھیڑیے نے کہا، چرواہے سے کہا سنو یہ تو میری غذا ہے، اللہ نے اس کو میرے لیے بنایا ہے اور تو نے آج مجھ سے میری غذا چھین لی. تو چرواہا بڑے حیرت میں ہوا، یار بھیڑیا ہے کہ انسان؟ کہاں ہے بھیڑیا؟ میں تو بڑے حیرت میں کہ تو بولنے والا کیسے ہو گیا، تو بول کیسے رہا ہے؟ بھیڑیا بولا مسکرا کے، مجھے تو تجھ پر حیرت ہے. کیا کہا؟ مجھے تجھ پر حیرت ہے. میری ماں بہنوں غور سے سنو، کیا مجھ پر کیا حیرت ہے کہ تو ایسے نبی کا زمانہ پایا پھر بھی کلمہ نہیں پڑھ پایا؟ کہا سن، اگر بکریوں کی حفاظت چاہتا ہے، میں کئی دنوں سے اس جنگل بیابان میں گھوم رہا ہوں شکاری کے لیے. ایک پہاڑ کے گوفے سے ذکر خدا کی آواز آیا کرتی. اس آواز نے میرے دل میں ایک محبت پیدا کر دی. کہا جا اس سرنگ میں، گوفے میں بیٹھے ہوئے انسان سے ملاقات کر. چرواہا بولا ہے تو بڑا ہوشیار ہے، میں چلا جاؤں گا میری بکریاں کھا جائے گا. کہا سن، جس سے تو ملنے جا رہا ہے نا بڑے عظیم ہے. اگر تجھے تیری بکریوں کا خوف ہے مجھ سے تو تو جا، میں تیری بکریوں کی حفاظت کرنے والا. چرواہا گیا. جانے کے بعد جب پہاڑ کے اندر گھسا تو وہ دوہا چہرہ دیکھا، وہ لیل زلفیں دیکھی، خدا کا نور دیکھا. میرے دوستو حضور کی مازاغ نظروں کو دیکھا.
والنجم دندوں کو دیکھا، علم نشرح کے سینے کو دیکھا، لا اقسمو بہذا البلد کے قدموں کو دیکھا، دیکھتے ہی کہا یا رسول اللہ مجھے آپ اپنی غلامی میں لے کر کے اسلام میں داخل کر لیں۔ سبحان اللہ۔ اس نے اتنا کہنا تھا، حضور نے ایمان سے مشرف کر دیا دوستوں۔ اب وہ پلٹ کے آیا تو کیا دیکھتا ہے؟ بکریاں ہیں اور بھیڑیاں، بھیڑیا جو ہے چاروں طرف بکریوں کے گھوم رہی ہے کہ کوئی آ کر کے بکری کو لے کے نہ چلا جائے۔ بڑا حیرت میں پڑا۔ تو سنیو عاشقوں، یہ حدیث سے سمجھ میں کیا آیا؟ جب تک چرواہے کی نظر بکریاں پر تھی، اپنے مال پر تھی، لیکن بھیڑیے سے بچا نہ سکی۔ جب اس کی نظر احمد مصطفیٰ پر پڑ گئی تو اس بھیڑیے نے اس کی بکریوں کی حفاظت کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اگر چاہتے ہو ظلم سے بچنا، ستم سے بچنا، ناگہانی آفت و بلایات سے بچنا، اس طرح کی تکلیف سے بچنا، تو کچھ مت کرو، مدینے سے لو لگا لو، مدینے سے طرف بڑھا دو، مدینے کی طرف توجہ کر دو، ہر چیز مدینے کے حوالے کر دو۔ دوستو جب تو ہر چیز مدینے والے کے سپرد کر دے گا تو اللہ کی قدرت اس کی تمام مشیت تیرے حوالے کر دے گی۔ اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ رئیس ملت نے یہ نہیں دیکھا کہ کھمبات جنگل میں جا رہا ہوں، یہ دیکھا خدا کی محبت میں جا رہا ہوں۔ گھر کو چھوڑا، پریوار کو چھوڑا، سنسار کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، پراپرٹی کو چھوڑا، خدا کی مشیت میں دیکھا۔ اے عبدالقادر، تیری محبت میں تیرا رئیس نکلا ہے، جا میں نے اسے دنیا اور آخرت کا رئیس بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو اپنی نظر کسی پر ٹکا دو، خالی یہ مت سنو یہ نظر میرے پیر کی، حقیقت میں محسوس بھی کرو ہاں پیر کی نظر ہے کہ نہیں۔ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ آج کل تو ہم لوگ قوالیاں تو خوب سنتے ہیں، اب پتہ ہے نظر ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلے نظر کس پر ہے؟ جو جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، نیک ہو، آل رسول کے ساتھ ہو۔ کس کے ساتھ ہو؟ آل رسول کے۔ اب کوئی کہے گا آل رسول تو بہت سارے دکھتے ہیں، کس کے ساتھ ہوئے؟ یہ بھی مسئلہ ہے بھائی، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے، کون کس کے ساتھ ہوئے؟ تو یہ دیکھو ان میں، جسے گھر میں تمہارے چار بھائی، چاروں ایک طرح کے، بولو بھیا منہ سے کچھ تو بولو۔ ارے بھائی چار بھائی اگر ہیں تو ایک طرح کے ہیں، ایک بھائی ماں باپ کو وفادار ہے، ایک بھائی ہو ماں کہی تو بیسی جا، ایک بھائی ایسا ہے، ایک بھائی ہے وہ ڈوسا بیسی جا، ایک بھائی ایسا مانے تو کسو کہوانو نہیں، ایک بھائی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں یار گھر میں ایسے بھائی؟ تو کیا تم کہو گے یہ اس کا بیٹا نہیں ہے؟ ارے بھائی جب جسم کی چار انگلی سیم نہیں ہے تو بھائی گانے سیم ہو جائیں گے، سمجھے کہ نہیں میری بات کو؟ آئے لیکن دوستو چار بھائی ہے، ایک نمازی ہے، ایک کھانے والا ہے، ایک پینے والا ہے، ایک چھچوڑ ہے، تو کس کا ساتھ دو گے؟ نمازی کا دو گے نا۔ تو عقل مندو عقل کا تو یوز کرو، کہ ساری عقل اسلام میں مار کھا جاتی ہے۔ محبت پہلے لاؤ، جب محبت سچی ہوگی دل میں رسول اللہ کی تو وہی مدینے کے نور سے تمہیں سچا راستہ مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نہ تو پیارو ہم نے دیکھا آدمی بھٹکتے رہتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں، آخر کار دنیا سے چلے جاتے ہیں، نہ دنیا ہی ملی، نہ اس علیہ السلام، نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے، ایک پلیٹ فارم پر رہو۔ نیوٹل، یہ تو لفظ سن کے میرے کو الٹی ہوتی ہے اب تو، کہ ہمیں لوگوں تو نیوٹل چلے، نیوٹل تو گاڑی چال سے نہ تھی، گاڑی نیوٹل میں موکی تو چال سے، ارے بھائی نہیں چال سے، نیوٹل کیا؟ حق بات، حق پر ہو تو حق کی آواز بلند کرو، حق پر ہو تو من فاروق کا کردار ادا کرو، حق پر ہو تو کمرے میں عورتوں کی طرح باتیں مت کرو، حق پر ہو تو میدان میں آ کے باتیں کرو، حق پر ہو تو سامنے آ کے باتیں کرو۔ ارے کمرے میں تو ہر بیوی کے سامنے شوہر اچھا لگتا ہے، ارے میدان میں چہرہ دکھا کے بات کرو۔
ہو تب پتا چلے گا حق کس کے ساتھ ہے، باطل کس کے ساتھ ہے۔ حسین اعظم، حسین پاک، میرے امام حسین مدینے میں رہ کے یزیدیوں کو نہیں بلایا۔ یزیدی حق پر میں تو بول کہاں میں آ جاؤں؟ سبحان اللہ۔ تو جگہ طے کر لے، تو معاملہ طے کر لے، تو میدان طے کر لے، تو سماج طے کر لے، تو طے کر، میں آنے کو تیار ہوں۔ لیکن سن، آؤں گا تو کھاؤں گا نہیں تیرا، پیوں گا نہیں تیرا، کیونکہ حق و باطل کی لڑائی ہے۔ کیا بولا حسین؟ جانے کے بعد اس وقت لوگوں نے سوچا کیا ہوا کیا ہوا۔ آج دیکھو کربلا کے ذرے ذرے سے حسینیت حسینیت حسینیت۔ آج کربلا کے پتے پتے کہتے ہیں میں بھی حسینی ہوں، زمین کہتی ہے میں بھی حسینی ہوں، دریا بھی کہتا ہے میں بھی حسینی ہوں، یہاں تک کہ کربلا تو بہت دور ہے خنبات سے، خنبات کا بچہ بھی کہتا ہے سبحان اللہ۔ خنبات والے بھی کہتے حسینی ہوں، ناگرہ والے بھی کہتے حسینی ہوں۔ تو اس حسین نے حق کا ایسا چراغ روشن کیا۔ دوستو، ہر جہاں لڑائی نہیں ہوتی ہے، کہیں اخلاص ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے، پیغام ہوتا ہے، بھائی چارگی ہوتی ہے۔ دوستو، میں نے تو دیکھا ہے لڑائی سے زیادہ پریم و محبت سے باتیں بن جایا کرتی ہیں، پریم اور محبت سے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ یزید بھی تو کہہ رہا تھا حسین آ جاؤ بات کر لیتے ہیں، کہا سنو آ تو جاؤں گا، شراب کو ہٹا دے، جوئے کو ہٹا دے، آ تو جاؤں گا، برائیوں کو ہٹا دے، یہ ہٹا دے، حسین آ جائے گا۔ کیونکہ حسین کا دماغ علی کا دماغ ہے۔ اس کا دماغ ہے علی کا۔ اگر حسین ہماری سمجھ کے مطابق چلے گئے ہوتے تو آج کچھ پیدا ہو جاتے۔ کیا حسین پاک نے جب شرابی سے ہاتھ ملا لیا تو تیرے کو کیا تکلیف ہے؟ آج ایسے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن حسین نہ جا کر کے یہ بتا دیا جس تربیت سے میری ماں باپ نے سینچا ہے، میری پرورش کی ہے، حسین مرنا پسند کرے گا، غیروں کے ہاتھ میں اسلام کے ہاتھ ڈالنا پسند نہیں کرے گا، کیونکہ یہ حسین کے ہاتھ میں مدینے کی امانت ہے، کربلا کی امانت ہے، حسن کا وقار ہے، اور یہ حسین کا ہاتھ تنہا ہاتھ نہیں ہے، اسی ہاتھ سے تو زین العابدین ہے، اسی ہاتھ سے امام جعفر صادق ہے، اسی ہاتھ سے امام باقر ہے، اسی ہاتھ سے موسیٰ قاسم ہے، اسی ہاتھ سے امام علی رضا ہے، اسی ہاتھ سے امام تقی ہے، اسی ہاتھ سے امام نقی ہے، اسی ہاتھ سے امام حسن عسکری ہے، اسی ہاتھ سے امام مہدی ہے، اسی ہاتھ سے غوث جیلہ ہے، اسی ہاتھ سے خواجہ خواجگاہ ہے، اسی ہاتھ سے مخدوم سمنانی ہے، اسی ہاتھ سے قطب عالم ہے، اسی ہاتھ سے موسیٰ سوہاگ ہے، اسی ہاتھ سے وجہ الدین گجراتی ہے، اسی ہاتھ سے شاہ میرا ہے، اسی ہاتھ سے میرا علی ہے، اسی ہاتھ سے میرا ولی ہے، اسی ہاتھ سے میرا تاتار ہے، اسی ہاتھ سے نور العین ہے، اسی ہاتھ سے ارجن شاہ بابا ہے، اسی ہاتھ سے رئیس ملت ہے۔ تو اتنے ہاتھ ہے، جب لوگوں نے رئیس ملت پر ہاتھ اٹھانا چاہا، رئیس ملت نے کہا تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے راجیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی ہاتھ کو جب لوگوں نے اکھاڑنا چاہا، رئیس ملت نے کہا کیا دبے جس پہ حمایت نہ ہو، پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔